बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोलेस्ट्रॉल से टांगों को नुकसान पहुंचने की 10 अलामात। कोलेस्ट्रॉल एक कीमियाई मादा है जो कि मोमी चिकनाई यानी वैक्स होती है। ये कीमियाई मादा 80% हमारे जिस्म में तैयार होता है और 20% ग़िज़ा से हासिल होता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमारे दिल का दुश्मन है और दिल के दौरे का बाइस बनता है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि दिल के दौरे के साथ साथ ये हमारे दीगर अज़ा को भी मुतासिर करता है, जिनमें हमारे पैर भी शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, LDL और HDL। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है तो आपकी टांगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा चंद अलामात पर नज़र रखें ताकि फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू किया जा सके। नंबर 1, नाजरीन, टांगों पर सूजन आना। कोलेस्ट्रॉल जब दिल की शरियानों को तंग करता है तो पहली फुर्सत में टांगों पर सूजन आ जाती है। पिंडलियों और रानों पर भी सूजन आ जाती है। हाथ से दबाने पर गड़ा मालूम होता है और जब सूजन बढ़ जाती है तो टांगों पर खुश्की आ जाती है और जिल्द हसास हो जाती है। नंबर 2, रात में टांगों में ईंधन आना। अक्सर नौजवान अफराद रात में पैरों में ईंधन आने की शिकायत करते हैं, लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनकी पिंडलियों में ईंधन ज़्यादा होती है और पैर लटका कर चूंकि खून का बहाव नीचे की तरफ आता है तो ईंधन की कमी आ जाती है। नंबर 3, नाजरीन, कमज़ोरी महसूस होना। सिर्फ कैल्शियम की कमी से ही पैरों में कपकपाहट नहीं होती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी टांगों में कमज़ोरी महसूस होती है। चलना फिरना महाल हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ भी पाए जाते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल इतना मुतासिर करता है कि उनका चलना फिरना ख़त्म हो जाता है या वो सहारे से ही चलने के काबिल रह जाते हैं। नंबर 4, ज़ख्म का ना भरना। ज़ायबतीज़ की तरह कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के पैरों में होने वाले ज़ख्म भी नहीं भर पाते, लेकिन जिस तरह ज़ायबतीज़ के मरीज़ों के पैरों के ज़ख्म तकलीफ़ नहीं देते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को ज़ख्मों में काफ़ी तकलीफ़ रहती है। ये ज़ख्म कभी सुर्ख और कभी काले रंग के होते हैं। नंबर 5, नाजरीन, पैर ठंडे रहना। पैर ठंडे रहना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की अलामात हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ चूँकि गर्म ग़िज़ा जैसे गोश्त, अंडा और घी वगैरह नहीं खा पाते तो उनके पैर ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कोलेस्ट्रॉल की आम अलामात तो नहीं हैं, लेकिन वो अफराद जिनके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ पाया जाता हो, उन्हें पैरों के ठंडे होने पर डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। नंबर 6, टांगों का दर्द। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से खून की रगें या तो फूल जाती हैं या सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस पैरों खून की रसाई मुश्किल हो जाती है, जिसके बायस 2 मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या तो टांगों में भारीपन महसूस होता है या फिर जलन का एहसास होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से टांग के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सकती है या एक टांग में भी मुस्तकिल दर्द रह सकता है। जब बगैर किसी वजह के चलना फिरना या देर तक खड़े रहना मुश्किल हो जाए तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासिर कर रहा है। नंबर 7, पैरों के बाल कम हो जाना। जब खून का बहाव और रसाई टांगों तक मुसलसल और नॉर्मल नहीं होती तो टांगों पर से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, और अगर एक दफ़ा बाल साफ़ किए जाएं तो दोबारा बाल नहीं आते। चूँकि गोश्त सख्त होना भी कोलेस्ट्रॉल की एक अलामत है, लिहाजा पैरों पर सूजन आ जाती है। नंबर 8, जिल्द में तब्दीली आना। अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी टांगों को मुतासिर करे
تو ٹانگوں کی جلد کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ مریض ٹانگوں پر پیلا رنگ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور کچھ مریضوں کی ٹانگیں نیلی ہو جاتی ہیں۔ پیروں کے ناخن سخت اور میلی رنگت کے ہو جاتے ہیں۔ اگر مریض کولیسٹرول کی دوا کھاتے رہیں تو ناخنوں اور جلد کا رنگ نارمل رہتا ہے۔ دوا چھوڑنے پر دوبارہ وہی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، ٹانگوں کے ٹیشوز کا ختم ہو جانا۔ بعض دفعہ مریض کولیسٹرول چیک نہیں کراتے اور پیروں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک ٹیشوز کا ختم ہو جانا ہے۔ ٹیشوز ختم ہونے کے باعث مریض اپاہج بھی ہو سکتا ہے اور جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، کسی علامت کا ظاہر نہ ہونا۔ ناظرین، ہمارا جسم مختلف تکالیف کو اگر محسوس کرتا ہے تو یہ بھی قدرت کا تحفہ ہے، کیونکہ درد ہونے پر علاج تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ مریضوں میں بڑی بیماریاں اچانک حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح کولیسٹرول کی زیادتی سے اگر ٹانگوں میں تکلیف کی کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن کئی کیسز میں کولیسٹرول کے باعث ٹانگوں کو نقصان پہنچنے کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، تھائرائیڈ کا شمار سب سے تیزی سے پھیلنے والے امراض میں ہونے لگا ہے۔ ایک سٹڈی ہوئی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً 35 سے لے کر 40% لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان میں 65% خواتین اور 35% مرد حضرات شامل ہیں، لیکن سب سے خطرناک بات یہ کہ 70% لوگ جنہیں یہ مرض لاحق ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تھائرائیڈ کے مرض کا شکار بن چکے ہیں۔ بہت سے لوگ سکن، بالوں، وزن، برین، ہاضمے اور جگر کو لاحق ہونے والے مسائل کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن انہیں یہ حل نہیں ملتا کیونکہ انہیں یہ تمام مسائل تھائرائیڈ کی وجہ سے لاحق ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تھائرائیڈ کا مرض ہے کیا، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ہونے پر آپ کو کون کون سی علامات نظر آتی ہیں اور کیسے آپ گھریلو طریقوں سے اس تھائرائیڈ کے مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو بہت آسان الفاظ میں بتائی جائیں گی کہ ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ تھائرائیڈ ہوتا کیا ہے؟ تھائرائیڈ ایک بٹر فلی شیپ کا گلینڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے گلے کے نیچے والے حصے میں واقع ہوتا ہے۔ یہ گلینڈ ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے۔ ان ہارمونز کو سادہ الفاظ میں تھائرائیڈ ہارمونز کہا جاتا ہے، جو کہ ہماری باڈی میں بہت سے ضروری کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتنے اہم کام سر انجام دیتے ہیں اس کا اندازہ اب آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی سیلز موجود ہوتے ہیں ان تمام سیلز میں ہی تھائرائیڈ ریسٹ ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا اور کوئی ایسا ہارمون موجود نہیں ہے۔ تھائرائیڈ کی 2 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ پہلی ہے ہائپر تھائرائیڈ، جسے ہائپر تھائرائیڈزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں تھائرائیڈ گلینڈ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہارمونز کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری ہوتی ہے ہائپو تھائرائیڈ، جسے ہائپو تھائرائیڈزم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں تھائرائیڈ گلینڈ کی ضرورت سے کم ہارمونز کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ ہائپر تھائرائیڈزم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان کا تھائرائیڈ گلینڈ ان کی باڈی کی ضرورت سے کم ہارمونز کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر جب بھی تھائرائیڈ کا مرض بولا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو مراد یہی ہوتی ہے کہ انہیں ہائپو تھائرائیڈزم کا مرض ہے۔ تھائرائیڈ کا مرض ہوتا کیوں ہے اور اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس مرض کے ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے آٹو امیون ڈیزیزز،
یہ ڈیزیزز کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ یہ ہماری باڈی کا ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمیں بیماریوں اور انفیکشن سے بچاتا ہے اور ہماری باڈی میں داخل ہونے والے وائرسز اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی امیون سسٹم باڈی کے سیلز کو ہی ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے اور اسی کنڈیشن کو آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر لوگ تھائرائیڈ کے مرض کا شکار آٹو امیون ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ اس مرض کے ہونے کی دوسری وجہ جسم میں ہونے والی آیوڈین کی کمی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کو یہ مرض جسم میں ہونے والی آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز ہماری باڈی میں بہت سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں میٹابولزم کو ریگولیٹ کرنا، یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر ہم ہائپر تھائرائڈزم کا شکار ہوتے ہیں تو ہم موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ہائپر تھائرائڈزم کے شکار ہوتے ہیں تو ہمارا وزن بہت کم ہو جاتا ہے اور وزن کو بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یہی وجہ رہتی ہے کہ جو بچے تھائرائیڈ کے مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کا قد نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ اور اسی طرح گرین ڈیولپمنٹ ٹیمپریچر کو سٹیبل رکھنا، نروس سسٹم، ہارٹ ریٹ، سانس کا نظام، مردوں اور خواتین کا بانجھ پن، خواتین کے ماہواری، جوڑوں کا ٹھیک سے کام کرنا، ہمارا ہاضمنگ نظام اور مسلز کو ٹون رکھنا۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی کے اور بھی بے شمار فنکشنز ہیں جنہیں تھائرائیڈ ہارمونز ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھائرائیڈ ہارمونز ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اب ان علامات کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کو ہائپو تھائرائیڈزم ہونے پر نظر آتی ہیں۔ ان میں وزن کا بڑھنے لگ جانا اور ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کرنے کے باوجود وزن کا کم نہ ہونا، باڈی میں لو انرجی لیول کا رہنا جس وجہ سے آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بنا زیادہ کام کیے بھی آپ کو بہت زیادہ تھکن ہونے لگتی ہے، بالوں کا کمزور پڑ کر گرنے لگ جانا جس کی وجہ سے عورتوں اور مرد دونوں گنجے پن کا شکار ہو سکتے ہیں، سکن کا ڈرائی پڑ جانا، ناخنوں کا کمزور ہو جانا، سکن کا بھی بے رونق پڑ جانا، کمزوری کا شکار ہونا، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد رہنا شروع ہو جانا، دل کی دھڑکن کا آہستہ آہستہ سلو پڑ جانا، ہاتھ پاؤں کا بار بار سن ہونا، تھائرائیڈ کے مرض کے زیادہ بڑھنے پر گردوں کا مسائل کا سامنا، گلے کا پھول جانا، ڈپریشن، قبض کا رہنا، مسلز میں کھچاؤ اور درد کا ہونا، بانجھ پن، سردی کا زیادہ لگنا، ہاتھ پاؤں میں سوجن ہونا، بھوک میں کمی، یہ سب تمام ہائپو تھائرائیڈزم کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اس کے ہونے پر آپ کو ان سے بالکل الٹ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تھائرائیڈ کے مرض کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، تھائرائیڈ کے مرض کا گھریلو اور دیسی علاج تو موجود ہے، لیکن جدید میڈیکل سائنس یعنی ڈاکٹرز کے پاس اس مرض کا کوئی علاج موجود نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ہی کہیں گے کہ اب آپ کو پوری زندگی روزانہ لیووتھائریکسن نام کی ٹیبلٹ استعمال کرنی پڑے گی، لیکن آپ اپنی لائف سٹائل میں کچھ چینجز لا کر تھائرائیڈ کے مرض کو آسانی سے کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ اپنی باڈی میں آیوڈین کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ ہماری باڈی کو آیوڈین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تھائرائیڈ ہارمونز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جسم میں ہونے والی آیوڈین کی کمی کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ آیوڈین ملے نمک کا استعمال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی پروڈکٹس، انڈوں اور مچھلی میں بھی کافی مقدار میں آیوڈین موجود ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ پرو بایوٹکس خوراکوں کا استعمال کریں، کیونکہ تھائرائیڈ کی وجہ سے ہماری آنتوں میں نقصان دہ جراثیم اور بیکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم پروڈکٹیو خوراکوں جیسے کہ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری آنتوں میں گڈ بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ان بیڈ بیکٹیریا اور جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ہم صحت مند بنے رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا معدہ اور ہاضمے کا نظام ٹھیک طرح سے کام کرتا رہتا ہے۔ ایسے تمام فوڈز جن میں گوائٹروزن کمپاؤنڈ موجود ہو ان کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وائٹ روزن تھائرائیڈ فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس لیے آپ سویا، بند گوبھی، پالک، شکرکندی، سٹرابری،
آڑو اور مونگ پھلی کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ سفید چینی کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سفید چینی تھائرائیڈ ہارمونز کے جذب اور مزید کم کر دیتی ہے۔ باڈی میں سیلینیم کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ سیلینیم باڈی میں تھائرائیڈ کے جذب ہونے کو بڑھاتا ہے، آپ کے دل اور دماغ کی حفاظت کرتا ہے، امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کو کینسر جیسے مرض سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے نیچرل چیزوں سے سیلینیم کی کمی پوری کرنی ہے، جیسے کہ اخروٹ، مچھلی اور دیگر بہت سارے اور بھی فوڈز ہیں۔ اپنی باڈی میں وٹامن بی کی کمی نہ ہونے دیں، یہ وٹامن بی آپ کو تھکاوٹ سے بچاتا ہے، آپ کے بال اور ناخن ہیلدی رہتے ہیں، آپ کی نظر کمزور نہیں ہوتی، آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے اور ڈپریشن وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ وٹامن بی حاصل کرنے کے لیے آپ ہنس کو استعمال کر سکتے ہیں، تلوں میں کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے میں بھی وٹامن کے بہترین سورس پائے جاتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم کی کنڈیشن میں سیب کے سرکے کا استعمال بہت بہترین رہتا ہے۔ سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے میٹابولزم ریٹ بوسٹ ہوتا ہے، آپ کا وزن نہیں بڑھتا بلکہ بڑھا ہوا وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ رات کے کھانے سے 5 منٹ پہلے ایک کھانے کا چمچ سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں حل کر استعمال کر لیں اور اس کے 5 منٹ بعد وہ کھانا کھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ ہلدی، واٹر ہلدی کے اندر طاقتور ہیلنگ پراپرٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ہلدی کا استعمال تھائرائیڈ گلینڈ کو ریپیئر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہلدی واٹر بنانے کے لیے آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے اور اس 1 کپ پانی میں آپ نے آدھا چائے کا چمچ ہلدی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 عدد کالی مرچوں کو تازہ کوٹ کر ان کا پاؤڈر بنا کر بھی اس کپ میں شامل کر دینا ہے، اور آخر میں یا تو آپ نے آدھا چائے کا چمچ کوکونٹ آئل یا پھر اولیو آئل بھی اس میں شامل کر دینا ہے، اور اوپر سے آپ نے نیم گرم پانی اس میں ڈال کر ہلدی واٹر تیار کر لینا ہے۔ اس واٹر کا استعمال ایسے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین رہتا ہے۔ آج کل تھائرائیڈ کا مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں تو لوگ بالکل ناکام و ناواقف ہیں۔ اگر ہماری خوراک میں آیوڈین کی کمی ہو جائے تو گلینڈ سوج جاتا ہے، یعنی ویلنگ ہو جاتی ہے، اور جو ہارمونز یہ بناتا ہے ظاہر ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، بال گرنے لگتے ہیں، وزن اچانک کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، آنکھیں سوجنے لگتی ہیں، موڈ کبھی خراب تو کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈپریشن اور بانجھپن کا مسئلہ بھی پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے 4 سے 5 قطرے اخروٹ کے تیل کے اپنی ہتھیلی پر نکالیں، جس جگہ یہ گلینڈ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی گردن پر جہاں ٹائی بنتے ہیں، وہاں پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں، رگڑنا نہیں ہے، زور نہیں لگانا، بلکہ ہلکا سا مساج کریں، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ جزاک اللہ۔